अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एसजे का सलाम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल शुरू करने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूला करें। आपके लाइक और कमेंट करने से क्या होता है कि चैनल की रीच इंक्रीज़ होती है। चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ और देखते हैं कि हमारे शरारती हीरो हीरोइंस वो क्या कर रहे हैं। ये आपके इख्तियार में है कि आप कौन सा रास्ता मुंतखब करते हैं। हलाल हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, जी जान लगाना पड़ता है। हराम हराम होता है, आपको किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद इंसान को अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें इतनी कशिश होती है, अब आप पर मुनहसर है कि अपना दामन हलाल नेमतों से भरेंगे या हराम। मगर वो हलाल रास्ता चुन चुके थे जब दोस्त थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कभी ऐसी बात नहीं की, और अब तो एक दूसरे के महरम थे, तब भी देखने के अंदाज में मोहब्बत, एहतराम और इज्जत थी, और अब भी देखने के अंदाज में वही मोहब्बत थी, वही एहतराम था और वही इज्जत थी। मगर अब वो एक दूसरे की इज्जत थे। मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत होते हैं। मर्द की इज्जत इसकी औरत में और औरत की इज्जत इसके मर्द में होती है। मंगनी करके हमारे यहाँ जोड़े के बारे में यही ख्याल किया जाने लगता है कि बस अब तो कोई बात नहीं, शादी हो ही जानी है, और फिर फ़ोन पर घंटों एक नामहरम से बातचीत होने लगती है। हमारे यहाँ इस बगैरती को मॉडर्निज्म ख्याल किया जाता है, मगर अक्सर मंगनियाँ भी टूटती हैं। फिर कैसी खैर। हम लोग समझते नहीं जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा शोहर नहीं, हमारा महरम नहीं, इसके और हमारे दरमियान शरई रिश्ता नहीं, इसके और हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो एक अंगूठी का है और बस। मगर इन सब बातों को समझने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है और ना ही वो दिमाग है जो मॉडर्निज्म को एक तरफ रखे और फिर बच्चों के मुस्तकबिल का सोचे। मगर जो सोचते हैं वो अच्छे रह जाते हैं। इनके चेहरों की मुस्कुराहट, इसमें झलकता इत्मीनान, खुशी हकीकी होती है। जब आप मोहब्बत को पाकीज़ा रखते हैं तो मोहब्बत खुद रास्ता बनाती है, वो रास्ता जो मंजिल की तरफ ले जाता है। सारम इनके निकाह की बेद बांट रहा था, वो जो ही इनके करीब आया, फलक दानियाल के हाथों से अपना हाथ निकालती सारम तक पहुंची और हाथ में जितने पैकेट आ सकते थे उठा लिए। दानियाल भी क्यों पीछे रहता, फौरन सारम की तरफ आया और फलक की तरह ही पैकेट उठा लिए। ऐसे निकाह का फ़ायदा ही क्या जब बंदा अपने ही निकाह के छुआरे ना खाए। खुश खुबानी को बाते हुए दानियाल मसरूफ़ अंदाज में बोला। किशमिश खाती फलक ने इसे देखकर इस बात में सर हिला दिया। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। अमन और आर्यान इनकी तरफ आए। अरे अपने निकाह की बेद खा रहे हैं, चलो शाबाश, हमें टोको मत और अपना अपना मुंह भी मीठा कर लो। फलक इन्हें समझाती फिर से किशमिश खाने लगी। वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़कर सारम के हाथों से बेद के पैकेट ले लिए। सारम ने इन चारों को घूरा, फिर टोकरी जमीन पर रखता वो उठा। कहीं से लग रहा है कि आज मेरी मेहंदी है। वो दोनों हाथ कमर पर रखे बोला तो वो चारों रुके और इसे देखा। नहीं भाई, लग तो रहा, नहीं भी लग रहा तो टेक लगाकर घूम ले, नहीं भी लग रहा तो टैग लगाकर घूम ले, ऊपर जाली हरूफ में लिखेगा मैं दूल्हा हूँ। दानियाल ने सियानों की तरह मशवरा दिया। इसके कहने पर आर्यान फाहद मंसूही खांसी खांसे और सारम पलटा और अपने पीछे खड़े फाहद को जबरदस्ती घूरी से नवाजा। फिर दानियाल की तरफ मुड़ा। मैं पागल थोड़ी हूँ, इसने कंधे झुकाए। अक्लमंद भी नहीं है, दानियाल बरजस्ता बोला। क्या कहा तुमने मुझे, तमीज से बात करो बच्चे, मैं अब तुम्हारा साला भी हूँ। सारम ने अपना कॉलर सेट किया और जताते लहजे में बोला। यार आप मेरे साले हैं, साला आधा घर वाला होता है, बेवकूफ़ वो साली होती है। आर्यान ने इसकी तसीह की। वो दानियाल को घूरने लगा मगर यकदम ही जैसे चौंका। हाय मैं क्या करूं, मेरी तो कोई आधी घर वाली है ही नहीं। दानियाल पैकेट एक तरफ रखता दुहाई देता जमीन पर बैठ गया। सब ने इसकी बात पर माथा पीटा। फलक वैसे भी मगर अंदाज में खा रही थी। फिर एक तुम इसने दानियाल की बात पर गौर किया और कड़े तेवरों से इसकी जानब पलटी और इसे कॉलर से पकड़ कर उठाया। उतारो जूता, इसके कहने पर दानियाल ने इसका गुस्सा देखा जिस पर काफी मोती लगे हुए थे।
ये चुभती भी बहुत है, इसने दिल में सोचा। फिर सर उठाकर जल्दी जल्दी नफ़ी में सर हिलाया। इसकी तो सीटें ही गुम हो चुकी थी। यार क्या कर रही हो? मैं अभी 10 मिनट पहले कहा बना ताज़ा शोहर हूँ तुम्हारा, और मैं 10 मिनट पहले की बनी तुम्हारी ताज़ी ताज़ी घर वाली हूँ, और तुम कह रही हो तुम्हें आधी घर वाली भी चाहिए। खबरदार ऐसी हरफात दोबारा मुँह से निकाली तो। इसका हाथ जूते तक गया तो दानियाल बोल उठा, नहीं नहीं यार, वादा आइंदा ऐसा नहीं होगा, पक्का वादा। फलक ने सर हिलाया और झुककर बेद का पैकेट उठा लिया। आर्या ने बाकायदा कानों को हाथ लगाया। मुस्तकबिल करीब में जनाब दानियाल शाह साहब बिजनेसमैन बने न बने, जान मुरीद पक्के बनेंगे। फलक ने फाहद को घूरा। फाहद, अब आप भी कोई ढूंढ ले ऐसी जो आपकी भी बोलती बंद करवा दे। इसकी बात पर फाहद की नजरें बेसाख्ता दाएं जानब गईं जहां नूर खड़ी थी। पता नहीं एक वही तो थी जो इसकी बोलती बंद करवा देती थी। नूर घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। फाहद ने नजरों का जाविया बदला। आर्या ने दोनों को देखा। सब बड़े एक तरफ खड़े बातों में मसरूफ थे। कुछ देर बाद इन सब का फोटो शूट हुआ। इनके पीछे बादशाही मस्जिद पूरे जाहो जलाल से खड़ी थी। दरमियान में वो चारों खड़े मुस्कुरा रहे थे। फलक और दानियाल दोनों के हाथों में बेद के पैकेट थे। आर्या ने दोनों से पैकेट खींचे। अब तो छोड़ दे इन्हें। वो दोनों घिसियानी हंसी हंसे और तस्वीर खिंचवाने लगे। बच्चे आगे और बड़े पीछे खड़े थे। नूर ने हाथ बुलंद करके विक्ट्री बनाई हुई थी और फहद ने इसके मुंह के उल्टे सीधे जाविये देकर सर झटका। लॉन में मेहंदी का इंतजाम किया गया था, मगर आज लॉन में मार की लगाई हुई थी। थीम गोल्डन और ब्लैक था। एंट्रेंस पर भी बहुत ही खूबसूरत वाज रखे गए थे। 7 खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस थे जिनसे मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। और अंदर दाखिल हो तो सबसे पहले नजर सामने महारत से सजाए झूले पर पड़ती जो स्टेज पर पड़ा था। झूले को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। स्टेज से उतरे तो सामने ही मिनी स्टेज था जहाँ सबने डांस करना था। क्या पिक्चराइजेशन की है राइटर ने, वाह। स्टेज के दाएं जानब फ्लोर कुशन पड़े थे जिनके दरमियान बड़ी सी ढोलक पड़ी थी। बाएं जानब साउंड सिस्टम पड़ा था। पूरे लॉन में मेज लगाए गए थे जिनके कवर स्याह थे, जबकि कुर्सियां गोल्डन थी और इनके इर्द गिर्द स्याह रिबन लगे थे। हर टेबल किसी न किसी फैमिली के लिए रिजर्व था। मिनी स्टेज और स्टेज के इर्द गिर्द डिस्को बॉल लगी हुई थी। मेहंदी का फंक्शन कंबाइन था। फंक्शन रात 9 बजे शुरू होना था। अमल, नूर और फलक आलिया को 4 बजे ही पार्लर ले गई थी। दानियाल, आर्यन और फहद इंतजामात में मसरूफ थे। बेचारे दूल्हे नए नए बने थे ना अभी दूल्हे। 7 बजे के करीब उन्होंने अपने साथ काम करवाते सारम को तैयार होने के लिए जबरदस्ती कमरे में भेज दिया क्योंकि मेहमान आने लगे थे। बच्चों जल्दी जाओ, शाबाश, अब तुम लोग भी तैयार हो जाओ। हुलिये देखो तुम लोग अपने। अरफा बेगम तैयार होकर आई इनके पास तो उन्होंने दानियाल को कहा। अंगूरी रंग का सूट ही पहना था। इन्हें देखते ही दानियाल ने सीटी बजाई। उन्होंने खफगी से घूरा, मगर वहां असर किसे होना था, वो अब भी इन्हें जूं ही तंग कर रहा था। आर्या ने इसे घूरा तो वो दांत निकालने लगा। अरफा बेगम को देखकर एक आंख दुबाता वो तैयार होने चल दिया। आर्यन और फहद हंसे तो अरफा बेगम ने अपना दुपट्टा सेट करते हुए उन्हें घूरा और जल्दी तैयार होने की तनबीह की। सारम ने सफ़ेद शलवार कमीज और गोल्डन वास्केट पहना था। आर्यन, फहद और दानियाल ने क्रीम शलवार कमीज और एक जैसी ही मेहंदी की शॉल ले रखी थी। सब अपने मामूल के हुलिये से यकसर मुख्तलिफ नजर आ रहे थे। इन्हें देखती हर आंख ने उन्हें सराहा और हर जुबान ने माशाअल्लाह कहा था। नूर, मैं बाल कटवा लूं? शोल्डर से नीचे जाने लगे हैं। वो चारों इस वक्त पार्लर में थी। अमल ने अपने बालों को देखा, फिर नूर की जानिब मुड़ी जो मेहंदी लगवा रही थी। आलिया की मेहंदी लग चुकी थी और एक लड़की फलक की मेहंदी लगा रही थी। हाँ कटवा लो, मर्जी है तुम्हारी। नूर ने कंधे झुकाए। अमो डियर जी। आलिया के बुलाने पर इसने रुख मोड़कर आलिया को देखा। पहले बहुत बड़े हैं बेटा जी आपके बाल। आलिया ने इसके छोटे बालों पर तंज किया। बड़े नहीं हैं पर अब हो रहे हैं। अमल ने बालों की तरफ इशारा किया। मत कटवाओ, आर्यन को लंबे बाल बहुत पसंद हैं। वो तुम्हें कहना चाहता है मगर कह नहीं पाता। वो चाहता था तुम शलवार सूट पहनो और तुमने इसके कहे बगैर ही शलवार कमीज पहनना शुरू कर दिए। अब ये काम भी इसके बिना कहे छोड़ दो। आलिया ने मुस्कुराकर इसे देखा। आर्यन की पसंद। वो रुकी,
پھر اس لڑکی کی جانب مڑی جو کینچی پکڑے کھڑی تھی۔ سنو، رہنے دو۔ عالیہ، نور اور فلک مسکرا دی۔ فہد بیٹا تم پارلر جاؤ اور بچیوں کو لے آؤ۔ فہد سر ہلاتا گاڑی کی چابیاں لیا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیار ہو چکی تھی۔ امل، فلک اور نور نے ایک جیسی ہی شلوار قمیض پہنی تھی، جن کے ڈیزائن ایک ہی تھے مگر رنگ مختلف تھے۔ وہ تینوں بھی شلوار قمیض اور گوٹے کے دوپٹوں میں ہلکا ہلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ فنکشن کے لحاظ سے کیا گیا تھا اور تینوں نے پہلی بار اتنے ہیوی جھمکے پہنے تھے۔ کھلے بال تینوں نے پشت پر پھیلا رکھے تھے۔ عالیہ نے پیلے رنگ کی کرتی اور پیلے ہی رنگ کا شرارہ پہن رکھا تھا اور ہم رنگ دوپٹہ لے رکھا تھا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بنائی گئی تھی جسے بائیں کندھے پر ڈالا گیا تھا، جس میں گیندے اور گلابوں کے پھول لگائے گئے تھے۔ میک اپ، پھولوں کے نازک زیور اور حنائی ہاتھوں میں مہندی وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ خود ان تینوں نے بھی مہندی لگوائی تھی، نور میڈم کے شوق نور جیسے، جنہوں نے دونوں پاؤں پر بھی مہندی لگوائی تھی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے عائشہ بیگم کو فون کیا تھا۔ یہ فارنرز وغیرہ بیچاروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمیں تو عید وغیرہ پہ یہاں پہ موقع مل جاتا ہے، عید وغیرہ یا پھر آگے پیچھے، لیکن ان کے لیے تھوڑا ایکسائٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ تیار ہو چکی ہیں، اب وہ فہد کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فہد آ گیا۔ 9 بجنے والے تھے۔ نور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر سب سے پہلے بیٹھ گئی۔ وہ تینوں پیچھے بیٹھ گئیں۔ گیئر لگانے کے لیے جو ہی فہد نے بائیں جانب رخ موڑا، اس کی نظر برابر میں بیٹھی نور کے حنائی ہاتھوں اور پیروں تک ٹک گئی۔ وہ جانتا تھا وہ غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہے، مگر نظریں بے اختیار ہو رہی تھی۔ فہد بھائی، امل نے اسے منجمد دیکھ کر بلایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جی چلیں؟ جی وہ میں بس اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواز پیش کرے، پھر تھک کر خاموش ہو گیا۔ یا اللہ، میں کیوں اس لڑکی کو بات پہ بات دیکھتا ہوں؟ وادی عشق میں رقص کرتی محبت اس بات پر رکی اور پریشان نظر آتے شہزادے کے پاس جا رکی۔ شہزادے نے ذرا کی نظر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی محبت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ شہزادے نے محبت کو دیکھا، پھر اس کے پیچھے نظر آتے کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ شہزادہ آنکھوں میں حیرت سموئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ محبت اس سے کچھ فاصلے پر ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی، گویا اس کی منتظر تھی۔ وہ کچھ جھجکا، پھر محبت کا ہاتھ تھام لیا۔ محبت کھل کر مسکرا اٹھی اور اسی لیے آہستہ آہستہ اس دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اسی لیے خود پہ نازا محبت وادی عشق میں داخل ہوئی۔ جی میں بس چلانے ہی لگا تھا بھابھی جی۔ اس کے بھابھی کہنے پر امل کو آج دوپہر ہونے والا اپنا اور آریان کا نکاح یاد آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ فلک اور عالیہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہی تھی اور فہد خود کو لاکھ سمجھا کر بھی بار بار نور کا مشرقی روپ دیکھنے پر مجبور تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اچانک نور بول اٹھی تو وہ سنبھلا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، کم از کم آپ کو تو نہیں دیکھ رہا میں۔ وہ آہستہ بولا، اتنا کہ اس کی آواز صرف نور تک پہنچی۔ سچ بول دیتے، میں نے تمہیں کون سا پھانسی پہ چڑھا دینا تھا؟ دیکھ رہے ہو تو مان کیوں نہیں لیتے؟ محترمہ، میں موڑ کاٹ رہا ہوں۔ یہ آپ کا انگلینڈ نہیں کہ لوگ مہذب انداز میں گاڑی چلائیں، یہ پاکستان ہے۔ یہاں موڑ کاٹنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے سر جھٹکا اور موڑ کاٹا تو نور جھٹائی سے مسکرائی۔ عالیہ کو دیکھ کر سارم بھرپور انداز میں مسکرایا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ آج بالآخر 7 دن کی مایوں کے بعد اس کے سامنے آئی تھی۔ عالیہ نے بھی اسے دیکھا اور سر جھکا کر مسکرائی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ لڑکوں نے چاروں طرف چادر پکڑ رکھی تھی جس کے سائے میں ان دونوں کو سٹیج تک لانا تھا۔ ان کے پیچھے ہی نور، امل اور فلک مہندی کے بڑے بڑے تھال لیے اندر داخل ہوئیں جن پر دیے اور موم بتیاں لگی تھیں۔ پیچھے ان کی دوستیں اور رشتہ دار لڑکیاں بھی چھوٹی چھوٹی تھال پکڑے داخل ہوئیں۔ ہر طرف اتنے خوبصورت انداز پر ہوٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد گھر کی بڑی عورتیں مہندی لیے داخل ہوئیں۔ لڑکیوں نے وہ تھال سٹیج کے ارد گرد رکھے۔
जबकि फलक, अमल और नूर ने अपने अपने थाल स्टेज पर रखे। आर्यन ने दिलचस्पी से अमल का जायजा लिया, जो मुकम्मल मशरकी रूप में इसके दिल, गुर्दे, फेफड़े सब धड़का गई थी। वाह क्या बात है। अमल ने नजर उठाकर इसे देखा, मगर वो कोई सारम से बात कर रहा था। अमल मुस्कुराई। सुनो आर्यन, सुनाओ अमल। वो जो बाहर जा रहा था अमल की आवाज पर रुका और इसी के अंदाज में जवाब दिया। अच्छे लग रहे हो। अमल पहले इसके अंदाज पे हंसी फिर संजीदा होते हुए बोली। एक हाथ से इसने अपने चेहरे से बालों की लिट को भी हटाया। क्या तुमने मेरी तारीफ इसलिए की है कि मैं भी जवाबन तुम्हारी तारीफ करूं? इसने आबरू चुकाए। हाँ, वो खिलखिलाई। नहीं, सच में मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। क्यों, तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तारीफ करूं? आर्या ने शरारती अंदाज अपनाया। जी नहीं, अमल ने तड़क कर जवाब दिया। क्यों नहीं? आर्यन को इसे छेड़कर मजा आ रहा था। उफ, तुम तारीफ ना भी करो तो भी मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्या जरूरत थी तारीफ करने की। एक बात कहूँ, बिल्कुल बच्चे खाने वाली डाइन लग रही हो, क्योंकि तुम्हें तो ठीक से लिपस्टिक लगाना भी नहीं आती। अमल को जलता कलसता छोड़कर वो बाहर की जानिब बढ़ गया, क्योंकि अमल अपना पाँव जूते की कैद से आजाद करवा चुकी थी। दूर जाकर आर्या ने इसे आंख मारी और तो इसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसने फौरन रुख फेर लिया और स्टेज की जानिब बढ़ गई। लड़कियां बैठी ढोलक बजा रही थी। नूर और फलक भी वहीं बैठी थी। इसने फौरन रुख फेर लिया और स्टेज की जानिब बढ़ गई। लड़कियां बैठी ढोलक बजा रही थीं। नूर और फलक भी वहीं बैठी थीं। अमल भी स्टेज से उतरकर इन्हीं की जानिब बढ़ गई। खाना खाने और मेहंदी लगने का काम खत्म हुआ तो 12 बज चुके थे। कुछ मेहमान जा भी चुके थे। अब सिर्फ घर के फर्द और कुछ दोस्त अहबाब बैठे थे। स्टेज पर सारा आलिया से कुछ कह रहा था, जिससे सुनकर वो धीमे अंदाज में हंस रही थी। नूर अब पूरी तरह ढोलक बजाने और फारिग हो जाने के बाद इधर उधर सबके साथ सेल्फियां खींचती फिर रही थी। सब लोग मुतवज्जो हूँ, हम अब आप सबको अपने पिछले एक हफ्ते की मेहनत दिखाने वाले हैं। दानियाल ने साउंड सिस्टम के पास जाकर स्पीकर में कहा। सब इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। स्पॉटलाइट मिनी स्टेज पर पड़ी, जहां अमल, फलक और नूर एक जानब खड़ी थी और इनकी दूसरी जानब फहद, आर्यन और दानियाल खड़े रहे थे। और फिर इन सब ने मिलकर चिट्टा कुकड़ गाने पर डांस किया। हर तरफ जबरदस्त शूटिंग हो रही थी। आलिया और सारा भी स्टेज से उतरकर मिनी स्टेज पर आगे और डांस करने लगे। डीजे ने गाना बदला और अब वहां पर सब लोग नाच रहे थे। सब बड़े बैठे हुटिंग कर रहे थे और इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। फिर देखते ही देखते शाहजेब साहब, अस्मा बेगम, सोहेल साहब, अरफा बेगम को लिए स्टेज पर चढ़ गए। शर्म कर लें, कुछ बूढ़े हो गए हैं हम। जब फरहान साहब ने आयशा बेगम को उठने कहा तो वो झम कर गई। दिल जवान होना चाहिए बेगम, मोहब्बत का उम्रों से कोई वास्ता नहीं होता। वो बोले और आयशा बेगम को अपने साथ लिए इन्हीं की तरफ बढ़ गए, जो दूसरे के साथ हंसते हुटिंग करते नाचने गाने में मगन थे। फंक्शन 2 बजे खत्म हुआ। नाच नाच कर अमल, फलक, नूर और दानियाल की टांगे दुखने लगी थी। आर्यन और फहद बिल्कुल नॉर्मल थे, अलबत्ता थकावट इन्हें भी हो रही थी। फलक दानियाल के पास आई, जो जमीन पर चौकड़ी मारे बैठा था। इसके बाल बिखर कर माथे पर बेतरतीब पड़े थे। फलक भी लड़खड़ाती हुई इसके बराबर में बैठ गई। नूर और अमल आलिया को कमरे तक छोड़ने गई। सब बड़े अंदर जा चुके थे। इर्द गिर्द कैटरिंग वाले सामान समेट रहे थे, क्योंकि कल और परसों का फंक्शन हाल ही में होना था। मियाँ जी। जी बेगम जी। दानियाल इसकी जानब रुख मोड़कर बैठ गया और इसके बाल भी बिखरे हुए थे। मीठे मीठे मेकअप और आंखों में सुर्ख डोरे लिए वो बहुत हसीन लग रही थी। दानियाल की थकावट एकदम दूर हुई। मैं कैसी लग रही थी आज? वो आंखें पिटपिटाए इसे देखने लगी। एक पल तो दानियाल का दिल किया कि कह दे हसीन, बहुत हसीन, मगर फिर रगे शरारत भड़क उठी। डाइन लग रही थी, डाइन। मुझे तो तुमसे अब भी खौफ आ रहा है। बाल देखे हैं तुमने अपने? फटा घोंसला लग रहा है। वो दांत निकालता अपने घर की जानब दौड़ गया। फलक भी इसके पीछे दौड़ी, क्योंकि जब तक शादी थी वो सब बच्चा पार्टी वहीं रुकने वाले थे। रात 3 बजे का सीन।
دو سائے خاموشی سے کمرے سے نکلے. سارے گھر میں تاریکی تھی. باہر لگے برقی کمکموں کی تھی. ان دونوں کے ہاتھوں میں کچھ تھا. دبے قدم چلتے وہ دونوں بائیں جانب والے کمرے کے سامنے آ رکے. پہلے سائے نے دوسرے سائے کی طرف دیکھا. تم کھولو. نہیں تم. دوسرا سایہ بول اٹھا. عمل نے فلک کو گھورا اور آہستہ سے بنا آواز دروازہ کھولا. آنکھ تو نہیں کھلے گی ان تینوں کی؟ عمل نے فلک سے پوچھا جس نے نفی میں سر ہلا دیا. نیند کی گولی دی ہے، مذاق نہیں. پھر وہ دونوں آدھے گھنٹے بعد اپنے کام سے فارغ ہوئیں اور اسی طرح خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں. فہد نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے اپنا سر بھاری محسوس ہوا. اف، لگتا ہے رات کے ہنگامے کے باعث سر درد ہے. جا کر چائے پی لیتا. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 9 بجا رہی تھی. پھر اس کی نظر صوفے پر گئی جہاں دانیال منہ تک کمبل لپیٹے سو رہا تھا. اس نے چہرہ گھمایا اور بیڈ کی طرف دیکھا جہاں آریان اوندے منہ لیٹا سو رہا تھا. اس نے بھی سر تک کمبل لیا ہوا تھا. آ کر جگاؤں گا. اس نے پہلے سوچا کہ ان دونوں کو بھی جگا دے، مگر پھر دکھتے سر کو سنبھالتا اٹھا اور دروازے تک پہنچا. دروازہ کھلا تو باہر سے آوازیں آ رہی تھی. اسے نور کی آواز سنائی دی. آنٹی، آپ نے بھی چائے پینی ہے؟ غالباً وہ چائے بنا رہی تھی. واہ، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اس نے دل میں سوچا، پھر خود پر 101 دفعہ لعنت بھیجتا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا. دماغ یہ بات قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ آفت کی پرکالہ دل میں بس گئی ہے. وہ نیچے آیا تو سامنے ہی اسما بیگم ملازم سے کوئی بات کر رہی تھی. وہ انہی کی طرف چلا آیا. صبح بخیر آنٹی. صبح بخیر. آریان نے اٹھایا ہوگا تمہیں بھی اور دانیال کو بھی. نماز کے معاملے میں وہ ایسا ہی ہے. انہیں لگا کہ فہد کو آریان نے جگایا ہوگا. نہیں آنٹی، وہ خود سو رہے ہیں. میں جاگا تو سر میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، سوچا چائے پی لوں. اس نے دکھتے سر کو دبایا. ہاں جاؤ، نور کچن میں ہے، اس سے کہہ دو بنا دے گی. وہ اس بات میں سر ہلاتا کچن کی جانب بڑھ گیا. نور چولہے کے پاس کھڑی تھی. فہد کی طرف اس کی پشت تھی. اس نے ڈھیلا ڈھالا سا سوٹ پہن رکھا تھا، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا. فہد کے آنے پر وہ مڑی اور اسے دیکھا جو اسی کی طرف چلتا آ رہا تھا. نور نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا. وہ نور کے پاس آیا اور اس کے کچھ فاصلے پر پڑے چائے کا مگ اٹھا لیا. اپنے لیے اور بنا لینا. نامخصوص انداز میں وہ آپ سے تم پر آیا تھا. نور کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر سر ہلاتی فریج کی طرف بڑھ گئی. خاصی غیر اخلاقی حرکت ہے. وہ بڑبڑائی. چائے ہی تو لی تھی. چائے، صرف چائے. تمہیں پتا ہے چائے میری زندگی میں کیا ہے؟ میں اکثر کہتی ہوں میرا ہاتھ تھام کر مجھے لے چلو وہاں جہاں چائے کی ندیاں بہتی ہوں. وہ ہنسی، پھر سر جھٹکا. میری زندگی کی زندگی چائے ہے. وہ کیا بولا؟ اسے خود بھی پتا نہ چلا تو نور انجبے سے اسے دیکھنے لگی. میں سمجھی نہیں. فہد کی بات اس کے سر پر سے ہی گزر گئی تھی. اچھا ہے نہیں سمجھی. چائے کے لیے شکریہ. آخر میں چائے کا کپ اسے دکھاتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا. نور نے کندھے اچکائے. فہد چائے کا خالی کپ کچن میں رکھتا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا. اس کا ارادہ آریان اور دانیال کو جگانے کا تھا. دروازہ بند کر کے وہ پلٹا اور دانیال کی طرف آیا. دانی اٹھ جاؤ یار. دانیال ویسے کا ویسا ہی لیٹا رہا. فہد نے گہرا سانس کھینچا، اس پر سے کمبل ہٹایا. حیرت کی جاتی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ دوڑ کر آریان تک آیا، اس کا کمبل ہٹایا اور ایک بار پھر حیران رہ گیا. آریان اور دانیال کی آنکھ فہد کے کہکوں سے کھلی. وہ دونوں اٹھ کر بیٹھے اور فہد کو دیکھا جو اب ہنس ہنس کر مزید لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. سالو، اف سالو، ویسے تم دونوں کے ساتھ ہوئی بڑی وہ والی ہے. وہ ہنستے ہوئے بولا. اب کی بار دانیال نے آریان کو اور آریان نے دانیال کو دیکھا. پھر ایک دم سے دونوں بکھلا کر بستر سے اٹھے اور شیشے کے سامنے جا کھڑے ہوئے. وہ حیرانی سے اپنے بالوں کو دیکھ رہے تھے جنہیں پینٹ سپرے سے مزید خوبصورت بنایا گیا تھا. آریان کے بال لال اور دانیال کے بال پیلے پینٹ سپرے سے بہت ہی مضحکہ خیز لگ رہے تھے. دانیال بیچارہ تو کوئی زیادہ ہی مسکین نظر آ رہا تھا. آریان کو اس کے غم کے سامنے اپنا غم تھوڑا ہی لگا. اچانک دانیال کی نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی پرچی پر گئی تو اس نے فوراً اس پرچی کو اٹھایا. ہم ڈائن لگ رہی تھی نا بچے؟ کھانے والی چڑیل لگ رہی تھی نا؟ اب ذرا بتاؤ خود کیا لگ رہے ہو؟ جن بھوت ہے نا؟ عمل، فلک، وہ دونوں ایک ساتھ چیخے. فہد نے انہیں آنکھیں دکھائیں. اب ہم کیا کریں یار؟ وہ کیسے ہم سے اتنا بڑا بدلہ لے سکتی ہیں؟ حیرت کی جاتی سے دانیال سے بولا بھی نہ گیا.
آریان نے فوراً عمل کا نمبر ٹرائی کیا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے فلک کا نمبر بھی ٹرائی کیا لیکن وہ بھی بند تھا۔ نہیں اٹھا رہی فون۔ دروازہ اسٹڈی کی طرف سے لاک ہے۔ دانیال اسٹڈی روم سے باہر آتا ہوا بولا۔ آریان اور دانیال ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ ہماری بیویوں نے بھی ہمیں نیند کی گولی کھلا کر ہمارے بال پینٹ کر ڈالے، ایک دن کی بیویوں نے۔ دانیال نے بھی لقمہ دیا۔ میری توبہ، آئندہ اسے کچھ برا بھلا کہا تو۔ آریان نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میرے تو بڑوں کی بھی توبہ۔ دانیال کچھ زیادہ ہی خوف زدہ تھا۔ تو کدھر؟ فہد کو دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر آریان نے پوچھا۔ نور جاگ رہی ہے، ناول بہت پڑھتی ہے، وہ اور تم دونوں کی بیویوں کے مقابلے میں سگڑ بھی ہے۔ اسی سے پوچھنے جا رہا ہوں، کچھ تو معلوم ہوگا اسے، یا نہ جاؤں؟ تم لوگوں کا جوکر بن کر ہی شادی اٹینڈ کرنے کا ارادہ ہے؟ فہد نے پلٹے ہوئے پوچھا۔ نہیں، جاؤ جاؤ، جلدی آنا، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ یار کیا کریں، ہم بدلہ کیسے لیں؟ آریان سوچتے ہوئے بولا۔ ہاں دیکھنا آریان، اب ہم کیا کھیل کھیلیں گے، اس نے کہا اور آریان کو اپنا پلان بتایا۔ 2 منٹ بعد وہ دونوں اپنا کام کر چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو شاباش دی اور اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ نور اور فہد کمرے میں آ چکے تھے۔ بہت فنی لگ رہے ہو تم دونوں، وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ نور، یہ اترے گا کیسے؟ بس تھوڑی دیر تک سر پر سرسوں کا تیل لگانا ہوگا۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ سرسوں کے تیل سے تو دونوں کو بچپن سے ہی چڑ تھی، مگر مجبوری میں تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ فہد اور نور ایک طرف کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو ناک دبائے بیزار سے بیٹھے تھے۔ وہاں دوسری طرف عمل سو کر اٹھی، اسے رات میں کی گئی اپنی شرارت یاد آئی تو اس نے موبائل پاور آن کیا تو آریان کی 3 مس کال دیکھ کر مسکرائی۔ پھر اس نے واٹس ایپ کھولا، اسی کے ساتھ اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی، ایک نظر سوئی ہوئی فلک کو دیکھا۔ اسکرین پر اس کی تصویر تھی جس میں وہ منہ کھولے سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ تصویر دیکھ کر ایک بار تو اسے خود ہی ہنسی آئی تھی۔ اس کی اگلی فوٹو کھولی تو وہ فلک کی تصویر تھی جس میں وہ پورے بستر پر پھیل کر سو رہی تھی، بال بکھرے پڑے تھے، منہ پھولا ہوا تھا۔ یہ تصویر دانیال اور آریان نے ان کے فیملی گروپ میں بھیجی تھی۔ اس گروپ میں نور، عمل، فلک، دانیال، عالیہ، سارم، فہد اور آریان سب ایڈ تھے۔ کسی کا کمنٹ نہیں آیا تھا، مطلب سب سو رہے تھے۔ عمل نے جھنجھوڑ کر فلک کو اٹھایا جو بوکھلا کر اٹھ بیٹھی کہ کیا ہوا؟ یہ ہوا ہے، دیکھ لو، وہ دونوں اپنا بدلہ لے چکے ہیں۔ عمل نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی تو اس کی بھی ساری نیند بھگ سے اڑی تھی۔ یہ کب کھینچی انہوں نے؟ جب ہم دونوں تمہاری طرف سوئے ہوئے تھے، جب سہیل انکل اور ان کی فیملی واپس افندی مینشن آئے تھے۔ عمل تصویروں کو پہچان چکی تھی۔ ہاں یار، انہیں کہو ڈیل کر لیں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا۔ اور وہ پھر دونوں ان کا نمبر بار بار ٹرائی کرتی رہی مگر انہوں نے نہ اٹھانا تھا نہ اٹھایا اور باری باری سب تصویر کو دیکھ چکے تھے۔ وہ دونوں دروازہ پیٹ کر تھک گئی تھی۔ عالیہ سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ فیروزی کرتی، چوڑی دار پجامے اور میٹھے میٹھے میک اپ میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ گلے میں سارم کا دیا نازک سا پینڈنٹ تھا۔ ڈریسنگ روم سے سارم باہر نکلا تو وہ کالے کرتا شلوار میں تھا۔ اس نے مسکرا کر عالیہ کو دیکھا، پھر تولیہ ایک طرف رکھتا عالیہ کی طرف آیا۔ عالیہ آہستہ آہستہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ اس نے عالیہ کے ہاتھوں سے برش لیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں برش چلانے لگا۔ دلکش لگ رہی ہو، وہ دھیرے سے بولا تو عالیہ مسکرائی۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ عالیہ کو اس کی آواز سنائی دی۔ مجھے یقین تھا علی کہ میں نے تمہیں جس رب کی امان میں دیا تھا وہ رب کبھی بھی اپنے در کے سوالیوں کو خالی دامن نہیں لٹاتا۔ دیکھو، اس رب نے ہمارے دامن کو بھی خالی نہیں چھوڑا اور ہمیں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ عطا کیا ہے۔ سارم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ عالیہ نے محبت بھرے انداز میں اپنے محرم کو دیکھا۔ وہ اتفاق کرتی تھی اس کی اس بات سے، اس کی ہر بات سے۔ سارم نے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ سب کھانے کے میز پر بیٹھے تھے۔ عائشہ بیگم اور عمل کچن میں تھی۔ سارم اور عالیہ میز کی دائیں جانب بیٹھے تھے۔ بائیں جانب فلک اور اس کے ساتھ دانیال، آریان اور فہد بیٹھے تھے۔ سارم کے ساتھ شہزیب صاحب، سہیل صاحب، عرفہ بیگم، اسما بیگم اور اتنے لمبے نام ہیں اس لیے تھوڑا سا تیزی میں پڑھ جاتی ہوں کہ کافی زیادہ کریکٹر ہیں۔ اینی ہاؤ،
شام میں ولیمہ تھا مگر اس وقت وہ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ امن اور عائشہ بیگم بھی ٹیبل سیٹ کرنے کے بعد بیٹھی۔ نور سیٹیاں اترتی نیچے آئی۔ اس کا ناول ابھی ختم ہوا تھا۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا فہد کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ وہ گھوم کر اس طرف آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ اس نے جوس پیتے فہد کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے فہد نے بھی اسے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ نور نے نیلی آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ ان آنکھوں میں سمندر سی گہرائی تھی۔ نور کو لگا وہ ان آنکھوں میں ڈوب جائے گی۔ بے ساختہ ہی اس کی آنکھ سے پھسلا۔ بلو آئیز ہیپنوٹائز، وہ گانا گنگنانے لگی۔ جوس پیتے فہد کو اچھو لگا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگا۔ فہد ٹھیک ہو تم؟ سہیل صاحب میز پر قدرے آگے ہو کر بیٹھے فکرمندانہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ جی انکل۔ وہ بکھلایا ہوا تھا۔ وادی عشق میں پریاں رقص کر رہی تھیں۔ محبت اپنے ہونے پر ناز آتی۔ وہ شہزادہ دیکھ سکتا تھا۔ وادی عشق کے دروازے سے ایک شہزادی اندر داخل ہوئی اور اسی دروازے سے جہاں سے وہ داخل ہوا تھا۔ نور نے خود پر 101 بار لعنت بھیجی اور کھانے کی میز پر مزید جھک گئی۔ لو جی ولیمہ آ گیا۔ ولیمہ کے لیے ہال کو بہت نفیس انداز میں سجایا گیا تھا۔ سٹیج نہایت خوبصورت تھا۔ سٹیج پر ایک دیوان پڑا تھا۔ اسپیشل مہمانوں کے لیے صوفے رکھوائے گئے تھے اور دائیں اور بائیں جانب میز اور کرسیاں لگائے گئے تھے۔ آئی تھیم رائل بلو اور وائٹ تھا۔ میز کے کور سفید تھے، کرسیاں بلو اور ان کے گرد سفید ریبن تھے۔ ایلیگنٹ۔ عالیہ رائل بلو میکسی، سلور ڈائمنڈ کے زیور اور پارٹی میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ سارم نے بھی رائل بلو 3 پیس پہنا تھا۔ آریان، فہد اور دانیال تینوں نے بلیک ٹیکسیڈو پہن رکھے تھے۔ بیرڈ تینوں پر جچ رہی تھی۔ بال ایک طرف سیٹ کیے، جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ امل، فلک اور نور نے آج بھی ایک ہی ڈیزائن کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس کے رنگ مختلف تھے۔ امل نے گرے، فلک نے پیچ اور نور نے پستہ رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ گرے، پیچ اور پستہ، واہ۔ آج انہوں نے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا۔ میکسی کا گلا اوپر گردن تک بند تھا، اس لیے انہوں نے صرف ہلکے سے ایئر رنگز پہن رکھے تھے۔ اور ان تینوں نے بھی پارٹی میک اپ کر رکھا تھا۔ سارم اور عالیہ ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو ان کے پیچھے امل اور آریان اور ساتھ میں دانیال اور فلک داخل ہوئے۔ پھر عالیہ اور سارم تو سٹیج کی طرف بڑھ گئے اور ان چاروں سے باری باری مہمان مل رہے تھے اور انہیں نکاح کی مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے۔ وہ چاروں مسکراتے ہوئے سب سے مل رہے تھے۔ سب کی نظروں میں جوڑیوں کی لستائش تھی۔ نور اسٹیج سے اتری اور کونے میں فون پر بات کرتے فہد کے پاس آئی۔ سنو، فہد نے فون بند کیا اور سوالیہ انداز میں سے دیکھا۔ سوری، صبح جو ہوا مجھے نہیں پتا تھا، بس بے اختیار سی کیفیت میں کہہ دیا۔ فہد قریشی، تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، جھیل کی مانند گہری اور نیلی۔ وہ مسکرائی۔ فہد اس کی صاف گوئی پر ہنس دیا تو طے تھا، یہ لڑکی ہر موڑ پر اسے حیران ہی کرنے والی تھی۔ امل، فلک، دانیال اور نور کے مہینہ بعد سیکنڈ سیمیسٹر کے امتحان شروع ہونے والے تھے۔ آریان اور فہد کے CSS کے ٹیسٹ کا آج رزلٹ آنا تھا۔ آریان ہر کمرے میں مسلسل چکر کاٹ رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر فہد بیٹھا تھا۔ وہ دونوں کمرے کی کنڈی لگائے بیٹھے تھے اور باہر گھر والے بیٹھے تھے۔ آریان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک دم آریان اور فہد بھنگڑے ڈالتے باہر نکلے۔ سب شروع ہو جاؤ اور مل کر بھنگڑے ڈالو، ہمارا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا ہے۔ فہد بھنگڑے ڈالتا ہوا بولا تو سب ہنس دیے۔ میں شکرانے کے نفل ادا کر رہا ہوں۔ عائشہ بیگم اٹھی اور ان کے پیچھے ہی عائشہ بیگم اور عرفہ بیگم بھی اٹھی۔ میں بابا جان اور سارم کو فون کرتی ہوں۔ عالیہ نے فوراً فون نکالا۔ دونوں کا نام ٹاپ 20 میں تھا۔ وہ چاروں کیفیٹیریا سے نکلے تو سامنے سے بینش چلتی آ رہی تھی۔ ہیلو دانی، ہے امل؟ اسے باری باری سب سے ہاتھ میں لایا۔ فلک نے ناگواری سے اسے دیکھا جو دانیال کے سامنے ہاتھ کیے کھڑی تھی۔ فلک ایک دم سامنے آئی۔ ہاں بینش آپی، گڈ نیوز دوں آپ کو؟ کیا ہے گڈ نیوز دانی، بتاؤ نا۔ وہ دانیال کی طرف بڑھی تو فلک کو اگنور کر دیا۔ دانیال نے امل، نور اور فلک کو دیکھا، پھر بائیں جانب کھڑی فلک کو مسکرا کر بازوں کے گھیرے میں لیا۔ مبارک ہو، آج سے فلک تمہاری اصل بھابھی بن چکی ہے۔ ہفتہ پہلے ہی ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ وہ مسکرایا اور فلک کو دیکھا۔ فلک بھی مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ بینش نے مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اوہ گریٹ، مبارک ہو بہت تم دونوں کو۔ میں چلتی ہوں، میری فرینڈز میرا انتظار کر رہی ہیں۔
وہ مڑی اور واپس چلی گئی۔ کچھ دور جا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو فلک اب بھی دانیال کے بازوں کے حلقے میں کھڑی تھی۔ دانیال اسے کچھ کہہ رہا تھا جس پر وہ مسکرا دی اور امل اور نور کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ امل نے کچھ کہا جس پر دانیال چپ تھا، فلک سے دور ہوا۔ بینش نے رنج و ملال سے اس منظر کو دیکھا۔ کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوئی ہوتی دانیال شاہ، اور وہ پلٹ گئی۔ نومبر کا آدھا مہینہ گزر چکا تھا، موسم سرد ہو رہا تھا، ہوا میں روز بروز خنکی بڑھ رہی تھی۔ موسم ہی کی طرح عمل بھی اداس تھی۔ اس کی حالت بھی موسم ہی کی طرح تھی، کیونکہ آج رات آریان اور فہد نے ٹریننگ کے لیے پنڈی چلے جانا تھا۔ صبح سے وہ آریان کے ساتھ مل کر اس کی پیکنگ کروا رہی تھی۔ حالانکہ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ آریان باہر گیا تو وہ صوفے پر جا بیٹھی اور کب کے رکے آنسوں کو نکلنے کا راستہ مل گیا۔ آریان فون پر فہد سے بات کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ فوراً امل اٹھی اور رخ موڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جاتے جاتے آریان کو پریشان کرے، مگر آریان اس سے روتا دیکھ چکا تھا۔ فون پر جلد از جلد بات ختم کرتا وہ اس کی طرف آیا۔ امو وائی فی۔ اس نے امل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ امل اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کس سے چھپا رہی ہو آنسو؟ اس نے امل کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نہیں رو رہی، وہ تو بس وہ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہے۔ آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے نا؟ آریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں آریان، بس تمہارے جانے کا سوچا تو آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سر جھکا کر بولی تو صاف گوئی سے بولی۔ ادھر دیکھو میری طرف وائی فی یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑی سے پکڑ کر امل کا چہرہ اٹھایا۔ میں آتا جاتا رہوں گا امل، یوں تو رخصت نہ کرو، اداس مت ہونا، خود بھی خوش رہنا، سب کو بھی خوش رکھنا، سب کا خیال رکھنا، کھانا پکانا سب سیکھ لینا، کیونکہ میں ٹریننگ سے واپس آ کر شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ امل کا چہرہ سرخ ہوا تھا اس کی آخری بات سن کر۔ آریان محبت سا اس کے چہرے کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ جھکا اور اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ خوش رہو ہمیشہ، مسکراتی رہو ہمیشہ۔ اتنی محبت، اتنا احترام، محبت کو اپنے ہونے پر ناز ہوا۔ واہ جی واہ۔ در حقیقت محبت یہی سب تو ہے۔ محبت خود کو فنا، خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ نور لان میں بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ فلک اندر کافی بنانے گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر انگیٹھی پڑی تھی، اسے ہارن کی آواز سنائی دی۔ اس نے گیٹ کی طرف دیکھا۔ فہد اندر داخل ہوا۔ تم کیوں آئے ہو؟ جانتے بوجھتے بھی وہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ رشتہ لینے، جواباً غیر سنجیدہ۔ کس کا؟ نور بکھلائی۔ تمہارا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس تک چلا آیا۔ سوچ لو، تمہاری ٹشو ختم کر دوں گی۔ نور کا اشارہ پلین میں ہونے والی پہلی ملاقات پر تھا۔ فہد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں ٹشو کی فیکٹری بنا لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ یا اللہ، نور کا منہ کھلا۔ میں پھر بھی کر دوں گی۔ پھر؟ ہاں پھر میں تمہارا موبائل آگ میں جھونک دوں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کر کے تو دکھانا، میں تمہیں گنجا کر دوں گی، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولی۔ میں کون سا تمہارے بال چھوڑوں گا، میں بھی تو تمہیں گنجا کر دوں گا۔ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ نور اس کی آنکھوں میں پھر سے خود کو ڈوبتا محسوس کرنے لگی، اور فہد یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس سحر زدہ ماحول سے تب نکلے جب انہیں اپنے پیچھے دانیال کی آواز آئی۔ واہ، گنجوں کی جوڑی کتنی اچھی لگے گی نا، ٹکلوں کی جوڑی۔ ان کے پیچھے آریان اور دانیال کھڑے تھے۔ دانیال نے بات کر کے اپنا ہاتھ تالی بجانے کے لیے آریان کے آگے کیا، جس سے آریان نے سرے سے اگنور کیا۔ دانیال بیچارہ شرمندہ ہوتے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ انسان آدھا تو اسی وقت مر جاتا ہے جب وہ تالی کے لیے ہاتھ آگے کرے اور سامنے والا ہاتھ ہی نہ اٹھائے۔ پھر کیا خیال ہے؟ فہد نے ابرو چکائے۔ فضول خیال ہے۔ پہلے مانو ٹشو ختم ہونے پر کچھ نہیں کہا کرو گے، مجھے ناول ڈاؤن لوڈ کر کے دیا کرو گے، میرے ساتھ ناول پڑھنے کا مقابلہ کیا کرو گے۔ اگر یہ سب نہیں کرو گے تو میں تمہیں گنجا کر دوں گی۔ سوچو، پھر تو بچے بھی گنجے ہوں گے، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ کی آواز نور کو سنائی دی جو اسے گھورنے لگی۔ فہد نے نور کو آنکھ ماری اور مسکراہٹ دباتے دانیال اور آریان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بے شرم آدمی، 2 نمبر، گدھا۔ امل کھڑکی میں کھڑی باہر لان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں بھٹکتی ہوئی افندی مینشن کے لان میں جا ٹھہری۔
وہ خاموش کھڑی لان میں دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہماری زندگیاں یادوں سے بھرتی جاتی ہیں جن کو وقت اپنی جھولی میں قید کر لیتا ہے۔ ان میں کچھ یادیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں اور کچھ بہت حسین، بہت خوبصورت ہوتی ہیں بے شک، اور ہم ان خوبصورت لمحات کو یاد رکھتے ہیں اور ان تکلیف دہ لمحات کو بھلا دیتے ہیں، یا شاید یاد رکھنا چاہتے بھی نہیں ہیں۔ اور زندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے کہ بری یادوں کو بھول کر زندگی کے خوشگوار لمحوں کو یاد رکھا جائے۔ مجھے ایک پوئم یاد آ گئی، جب ہم 10th میں تھے نا، تو ڈیفوڈل، پوئٹ کا نام نہیں مجھے یاد، کیونکہ وہ ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں دیں گے۔ یہ اچھی بات ہے کہ ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور دوبارہ ماضی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ وقت آپ کے پاس ہے، دوبارہ اسی مقصد پر کام کریں، مگر اب کی بار بہتر پلان کے ساتھ۔ ہم ماضی کے حسین لمحے جب بھی یاد کرنا چاہیں، وقت مسکراتا ہوا ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ان کے نکاح کے 2 ہفتے بعد کی ہی تو بات تھی۔ نور اس کے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی اور دانیال ان جناب کے تو کیا ہی کہنے، سائڈ ٹیبل پر لیس کے پیکٹ پھیلائے کاؤچ پر الٹا لیٹا گیم دیکھ رہا تھا، اور کانوں میں ہینڈ فری ڈالنے سے پہلے یہ کہنا نہ بھولا تھا کہ میں مووی پوری کر کے ہی اٹھوں گا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ اس کا واک پر جانے کا بہت دل چاہ رہا تھا کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی۔ اسے اکیلے جانے سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو بھی لینے آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں کو گور کر دیکھا۔ وہ دونوں ہر وقت اس کے کمرے میں ڈیرا جمائے بیٹھے رہتے تھے۔ دانیال تو کانوں میں ہینڈ فری لگائے بیٹھا تھا، اسے عمل کے آنے کا پتہ نہیں چلا، مگر آہٹ پر نور نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا۔ او عمل، آؤ نا، تمہارا ہی کمرہ ہے، مسکرا کر کہتے دوبارہ ناول میں غرق ہو گئی۔ مطلب اس نے صرف اسے صلح ہی ماری تھی۔ اس نے نور کو گھورا، پر پھر اپنے آنے کا مقصد یاد کر کے نور کو پکارا تو نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے ساتھ آؤ گی؟ میرا واک کا دل چاہ رہا ہے یار، میں ناول پڑھے بغیر نہیں اٹھنے والی۔ نور نے معذرت کی۔ عمل سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، لان میں ہی تو کرنی ہے واک۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ لان میں چلی آئی۔ وہ اس وقت ہلکے گلابی ٹراؤزر شرٹ میں تھی۔ اس نے اپنے گرد کالی شال لپٹ رکھی تھی۔ شولڈر کٹ بال پہلے سے لمبے ہو چکے تھے، اس کی ناک سردی کے باعث سرخ ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، واک کرنے لگی اور وقفے سے ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی۔ پھر اچانک کسی نے جانے کیا سوچا، وہ چھوٹے سے سٹول پر چڑھ کر فنی مینشن کے لان میں جھانکنے لگی۔ وہاں وہ پاس ہی آریان کرسی پر بیٹھا نظر آیا۔ اس نے پوما کی بلیک ٹی شرٹ اور پوما ہی کا گرے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ اف، اسے سردی نہیں لگتی، اس نے دل میں سوچا اور آہستہ سے اسے پکارا۔ آریان نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی وہ نظر آئی۔ 1 منٹ رکو، میں آیا۔ وہ چلتا ہوا اس تک آیا۔ آریان کا قد لمبا تھا، اس لیے سٹول کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ وہ عمل سے 1-2 انچ بڑا ہی لگ رہا تھا۔ عمل، تم نے جیکٹ کیوں نہیں پہنی اور گلوز بھی نہیں پہنی، موزے پہنے ہیں؟ اس کے کیئرنگ انداز پر عمل مسکرائی۔ خفگی سے گھورتا وہ پوچھ رہا تھا، پھر چھلانگ لگا کر عمل کی طرف آ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اف عمل، تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں۔ ہاں تو تم نے کون سا جیکٹ پہنی ہے؟ اور میں نے شال لی تو ہوئی ہے، اس لیے جیکٹ نہیں پہنی۔ اور ہاتھ پہلے ٹھنڈے تھے، اب نہیں رہے کیونکہ تمہارے ہاتھ کافی گرم ہیں۔ کیا کر رہی تھی اس ٹائم یہاں اور اتنی سردی میں؟ میرا واک کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اچھا تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ نور یا دانیال کو ساتھ لے آتی۔ اور یہ دانیال ہے کہاں؟ وہ مووی دیکھ رہا ہے اور اس نے سختی سے کہا تھا کہ مووی دیکھے بغیر نہیں اٹھوں گا میں۔ آریان نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ تو تم مجھے فون کر دیتی نا۔ ہاں تو مجھے کون سا پتا تھا کہ تم سو نہیں رہے اور لان میں ہی بیٹھے ہوگے۔ وہ بال کان کے پیچھے ڈستے ہوئے بولی۔ تو کیا ہوا، تم مجھے کال کر دیتی، میں آ جاتا، اور ویسے بھی اگر سو رہا ہوتا تب بھی آ جاتا۔ اب میں اتنا بھی بے حس نہیں کہ میری بیوی مجھے بلائے اور میں سوتا رہوں۔ وہ پہلی بار تھا کہ وہ اپنے مابین رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ عمل جھنپ سی گئی اور خفت مٹاتے ہوئے بولی، ہاں
نئی نئی شادی کا خمار ہے اس لیے ایسے بول رہے ہو، دیکھ لینا 4-5 سال بعد جب میں کہوں گی آریان میرا باہر جانے کا دل کر رہا ہے تو تم منع کر دو گے۔ جی نہیں، اگر تم 20 سال بعد بھی مجھے بولو گی تب بھی میرا جواب وہی ہوگا جو آج ہے، اور 50 سال بعد بھی۔ وہ اس کی طرف قدرے جھک کر شرارت سے بولا۔ عمل پتہ نہیں زندگی اتنی مہلت دیتی ہے کہ نہیں، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں۔ ابھی آنکھ چپکائی اور اگلی چپکاتا ہے کہ نہیں، مگر میں پھر بھی کہوں گا میری جتنی بھی زندگی ہے میں اسے تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہنسنا، باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں، ہر لمحہ تمہیں مسکراتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ رک گیا۔ اسے خود محسوس بھی ہوا کہ جذبات کے ریلے میں آ کر وہ کچھ بھی بول دیتا ہے۔ عمل خاموش ہو گئی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا تو آریان نے عمل کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کی آخری بات پر وہ خاموش تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا اور چاکلیٹ نکالی۔ یہ چاکلیٹ اسے فلک نے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر دی تھی۔ اس نے چاکلیٹ عمل کی طرف بڑھائی جس سے عمل نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ آریان نے ہلکا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، وہ چاکلیٹ کھا رہی تھی اور پھر وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے لگے۔ ضروری نہیں ہر بات بول کر کہی جائے، کئی بار خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے۔ وہ خاموش تھے، خاموشی کو سن رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے۔ سامنے کھڑے وقت نے مسکرا کر اجازت چاہی اور رخصت ہو گیا، مگر پیچھے خوبصورت مسکراہٹ اور یاد چھوڑ گیا۔ آریان پاس نہیں تھا تو کیا ہوا، یادیں تو پاس تھی۔ آہٹ پر وہ ہلکے سے مڑی اور دروازے میں دانیال کافی کے 2 کپ لیے کھڑا تھا۔ اپنے لیے بنا رہا تھا، سوچا تم دونوں کے لیے بھی بنا لوں۔ اس کا اشارہ عمل اور نور کی طرف تھا۔ نور؟ عمل نے کافی کا کپ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ دے آیا ہوں اسے بھی۔ کافی اسٹڈی میں بیٹھی ہے۔ ناول کہتے ہوئے دانیال نے اپنی آنکھیں گھمائی اور عمل ہنس دی۔ کئی بار تو واقعی اسے بھی حیرانی ہوتی تھی کہ کوئی کیسے ہر وقت ناول پڑھ سکتا ہے۔ خیر وہ کوئی اور نہیں، وہ نور اظہر تھے، اس سے کسی بھی بات کی امید کی جا سکتی تھی۔ اب وہ دونوں کھڑکی میں کھڑے تھے۔ عمل کافی کے ہلکے ہلکے سپ لیتی ابھی بھی لان دیکھ رہی تھی اور دانیال اسے اداس کیوں ہوں، عمل کچھ وقت ہی کی تو بات ہے، ٹریننگ ختم ہو جانے پر آ جائے گا، ویسے ہی وہ ملنے آتا تو رہے گا نا۔ تو عمل نے دھیرے سے گردن موڑی۔ بھلا دانیال سے کب وہ کوئی بات چھپا سکتی تھی، وہ تو بنا کہے جان جاتا تھا، اسے کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ پھر بھی وہ دھیرے سے منائی، تھوڑے ہی عرصے کی 2 بات ہے۔ عمل نے اس کی طرف دیکھا، وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس وقت وہ شرارتی دانیال نہیں لگ رہا تھا، وہ خاصا سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ عمل حیران نہیں ہوئی، وہ جانتی تھی اس کا اور دانیال کا رشتہ ایسا ہی ہے، مگر عمل کی ہر حالت، ہر بن کہی بات کو پہچان لیتا تھا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بن کہے ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں، یہی محبت ہے۔ لاکھ جھگڑ لیں مگر اس لڑائی جھگڑے میں بھی محبت ہوتی ہے۔ مگر اس وقت دانیال کو سنجیدہ دیکھنا عمل سے ہضم نہ ہوا تو ایک دم ہی عمل کو ہنسی آ گئی۔ کامندانی، تم اتنی سنجیدہ؟ وہ ہنستے ہوئی بولی۔